बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो आप सबसे ये गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज मैं आपसे एक और बड़े अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ। हम सब जो हैं वो हमारी एक मुश्तरका हॉबी ये है कि हम लोग हमेशा अपनी ज़ात का फ़ायदा सोचते हैं। हम अपनी ज़ात के फ़ायदे को जो है वो हमेशा तरजीह देते हैं। हमने कभी जो है वो अपने मुल्क का फ़ायदा नहीं सोचा, अपनी कौम का फ़ायदा नहीं सोचा। हमें जहाँ हमारा ज़ाती फ़ायदा नज़र आता है हम उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, वोट का अगर आप इस्तेमाल देखें तो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना वोट इसलिए दे देते हैं कि जो है वो हमारी गली की नाली बन जाएगी, इसके अलावा हमारी जो मोहल्ले की सड़क है या गली है वो दोबारा तामीर हो जाएगी। हमने कभी भी अपनी कौम का जो है फ़ायदा नहीं सोचा। हम वोट का भी हम इसी वजह से जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं। इसके अलावा हम जिस चीज़ से ना गुज़र रहे हों हम दूसरों का एहसास भी नहीं करते हैं। आप देखें कि अभी पाकिस्तान में क्या हालात हैं, आपके मुल्क के हालात आपके सामने हैं कि हर तरफ महंगाई है। लेकिन मेरे समेत हम जिन लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा है तो हमें कोई फ़िक्र नहीं है कि महंगाई हो गई है, जो है वो हमें गरीबों का एहसास ही नहीं है। तो आदमी से जो इंसान तक का सफ़र है वो तब भी आदमी जो है वो इंसान तब भी बनता है जब उसके अंदर दर्द हो, दूसरों का दर्द महसूस करने की जो है वो सलाहियत हो, वो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता हो। तो हमने यही वजह है कि हम आज बहुत पीछे हैं। हमारा मुल्क इस वजह से तरक्की नहीं कर सका कि हमने कभी अपनी जो है वो मुल्क अपनी कौम का फ़ायदा नहीं सोचा। हमने हमेशा जो है वो अपना जो है वो ज़ाती फ़ायदा सोचा। आज मैं जिस हवाले से बात करता हूँ, अगर मैं उस टॉपिक पर आऊँ तो हम अगर ज़ाकरीन की सबसे पहले बात करते हैं तो हम जब भी न्याज़ पर तनकीद करते हैं कि ज़ाकरीन उज़ाम जो है वो न्याज़ ज़्यादा लेते हैं तो ज़ाकरीन जो है वो आगे से बातें करना शुरू कर देते हैं। बल्कि आजकल तो ये एक निज़ाम चल पड़ा है कि जो ज़ाकरीन के खिलाफ कोई भी बात करता है उसको मुकस्सर कह दिया जाता है। तो फिर उसके बाद अगर जो ज़दारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो दो नंबरी कर रहे हैं उनकी हम अगर बात करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं तो मुझे बड़ी हैरत होती है और बहुत अफसोस होता है कि इतनी जहालत है कि कुछ लोग तो नीचे ये कमेंट कर देते हैं कि अगर ज़ाकरीन पैसे लेकर मजालिस पढ़ते हैं तो मोमिनीन ने जो है वो पैसे लेकर रो लिया है तो क्या हो गया। तो जहालत है ना, जहालत का क्या इलाज है? तालीम है। जब तक तालीम नहीं होगी तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर कोई बानियान पर तनकीद करता है तो वो भी जो है वो अपने आप को जो है वो डिफेंड करते हैं। वो भी बड़ी मतलब कोई अच्छी दलील नहीं पेश करते हैं वो भी और इसके बाद जो उलमा कराम हैं तो उन पर अगर हम जहाँ वो गलत होते हैं उनकी कोई गलती हाईलाइट करें तो ये कह दिया जाता है जी ये उलमा के गुस्ताख हैं, इन्हें उलमा की कदर नहीं है, जहालत है, या फिर मुख्तलिफ इस तरह की बातें की जाती हैं। उलमा भी कुछ बातें देखें, सारा निज़ाम जो होता है वो कंप्रोमाइज़ से होता है। आपने बर्दाश्त करना है। आप किसी भी इंसान का आप जैसा अकीदा नहीं हो सकते, आपने बर्दाश्त करना है। अगर आप चाहते हैं कि मुल्की हालात ठीक हों, आप जाकिर हैं, आलिम हैं, मौलवी हैं, मोमन हैं, जो भी हैं आप, तो आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा, आपको दूसरों को तस्लीम करना होगा। और वैसे भी अगर आप किसी की इस्लाह करने चाहते हैं तो पहले आपको उसके करीब होना पड़ेगा। वैसे तनकीद जो है वो कभी भी इस्लाह नहीं कर सकती है। तो अगर हम आज का जो मेरा मौजू है उसकी बात करें तो अगर हम देखते हैं जो लाइव वाले हमारे भाई हैं, तो अगर लाइव वालों के बारे में कोई कहता है जी लाइव मजालिस का सिलसिला बंद होना चाहिए तो वो भी जो है वो आगे से तनकीद करना शुरू, क्योंकि मैं आपसे पहले बात की ना कि हम सबको सिर्फ अपने पेट की फिक्र है, हम अपना ज़ाती मुफाद सोचते हैं। जहाँ मुझे मेरा नुकसान नज़र आता है तो मैं वहाँ तनकीद करना शुरू कर देता हूँ। जहाँ मुझे अपना फ़ायदा देखता है वो मैं काम शुरू कर देता हूँ। अगर ज़ाकरीन पर तनकीद आती है तो वो भी अपना उनके कोई खिलाफ चाहे हक पर बात कर रहा हो तो वो भी जो है वो उसके खिलाफ लोगों को कर देते हैं। मोमिनीन पर आती है उनका भी जवाब मैंने आपके सामने पेश किया। अगर लाइव वालों पर आती है तो वो ये दलीलें देना शुरू कर देते हैं कि लाइव जो है वो ज़ाकरीन खुद जो है वो एहतियात कर लें, लाइव पर क्यों पाबंदी लगाते हैं। लाइव से तो पूरी दुनिया में जो है वज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फैल रही है। तो ये तो हाँ अच्छी बात है, पॉजिटिव अगर इसको लिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फैल रही है। बल्कि हमें खुद बड़ी सहूलत है। जैसे मैं रोज़ हमारे गांव में मजालिस नहीं होती तो मैं पूरे पाकिस्तान में जो है जितनी भी मजालिस होती हैं रात को या जब भी टाइम मिलता है तो इंसान जो है वो ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ा रहता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उनका भी जिक्र करेंगे।
لیکن آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنا جو ذاتی فائدہ ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ آپ کو اپنی قوم کا فائدہ سوچنا چاہیے. آپ کو ذاتی مفاد سے نکلنا ہوگا. تو جب آپ ذاتی مفاد سے نکل آئیں گے، آپ قوم کے لیے کام کریں گے، تو دیکھیے گا کہ آپ چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا. تو آج میں جس موضوع کے حوالے سے آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں سید اقبال حسین شاہ صاحب کا جو ہے وہ ایک ویڈیو کلپ سنا. سب سے پہلے تو سید اقبال حسین شاہ صاحب الحمدللہ ہمارے علاقے کا فخر ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہر دور میں جو ہے وہ ہمارے علاقے سے جو ہے وہ ایک نامور ذاکر رہے، جن کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ فخر محسوس ہوا. پہلے چودھری شجر حسین شجر صاحب، پھر ملک ساجد حسین رکن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور اب ماشاء اللہ سید اقبال حسین شاہ صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت و بخت عطا کیا وہ الحمدللہ پورے پاکستان میں ان کا نام ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے سے جو ہے وہ اتنے بڑے نامور ذاکر ہیں. تو سید اقبال حسین شاہ صاحب کا میں ایک ویڈیو کلپ سنا، کسی نے شیئر کیا ہوا تھا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لائیو مجالس اذاعہ کا جو سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے، اس کے فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں. تو صحیح بات کی انہوں نے. سب سے پہلے تو آپ ان کا کلپ سنیں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. پہنچ رہے پتہ نہیں ایتھے بندے تے آواز آ رہے ہیں، گھراں وچ بیٹھے سنی نہ نہیں چاہیے. ویسے لائیو بند ہونی چاہیے نے، فائدے تھوڑے نے نقصان زیادہ نے. ایک دو باری اگے میں گل کی تھی تو لائیو والے انہوں نے نشاہ ساڑھے پیچھے پہ گیا. میں حقیقت پیادا جے یہ لائیو نقصان دے، اس دا قومی نقصان ہو رہا ہے، اس دا مذہبی نقصان ہو رہا ہے. جا اگر احتیاط کیتی جائے تو اس نو پلیز. بہرحال جی تو ناظرین، آپ نے سید اقبال حسین شاہ صاحب کا چھوٹا سا کلپ سنا. تو وہی بات وہ کر رہے ہیں جو میں نے پہلے کیا کہ ہم لوگ ہمیشہ اپنی ذات کا فائدہ سوچتے ہیں. تو جب بھی کوئی لائیو والوں پر تنقید کرتا ہے تو وہ ہمارے بھائی جو ہے وہ ذاکرین پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ذاکرین احتیاط کر لیں، یا ذاکرین کے بارے غلط پوسٹیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ویسے یہ کوئی علمی بات نہیں ہے. اگر کوئی حق پر بات کرتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ داد دینی چاہیے. اور اس میں لائیو والے تو خیر بعد میں کریں گے. سب سے پہلے تو بانیان نے جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے. ہمارا خود دل ہوتا ہے کہ مجلس جو بھی ہو لائیو ہو، تو یہ تو کام جو ہے وہ سب نے مل کر کرنا ہے، تو تب ہی ہونا ہے. اور دوسری بات کہ ہاں ہر چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں. تو جو نقصانات یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا کس طرح استعمال کرتا ہے. آپ اگر یہ موبائل دیکھیں تو اس موبائل کا جو ہے وہ اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. اب تو یہ چلانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اس کا استعمال کس طرح کرتا ہے. اگر تو وہ اس کا منفی یوز کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ. اگر وہ اس کا پازیٹیو یوز کرتا ہے تو اسی موبائل میں قرآن مجید جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے، قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے. اسی جو ہے وہ موبائل کے یوٹیوب فیس بک پر جو ہے وہ بڑی اچھی اچھی باتیں سنی جا سکتی ہیں. بلکہ ہر عالم کی مجالس یوٹیوب پر موجود ہیں ذاکر کہ انسان کو اسی موبائل سے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے انسان اللہ سے دور بھی چلا جاتا ہے. تو یہ تو چلانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ موبائل کا استعمال کس طرح کرتا ہے. تو لائیو مجالس پر ہم اگر آتے ہیں تو میری جو ذاتی رائے ہے تو میں تو لائیو مجالس کے حق میں ہوں. لیکن اگر ہماری قوم کا اس میں نقصان ہو رہا ہے تو ہم سب کو یہ مل کر سوچنا چاہیے، لائیو والوں کو بھی، مومنین کو بھی، ذاکرین کو بھی. ذاکرین تو تقریباً اب میں دیکھتے ہی رہتا ہوں، تقریباً ذاکرین تو اب سارے اس حق میں ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. دیکھیں کتنے ذاکرین جو ہے وہ اس وجہ سے جن پر اب پابندی لگ چکی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو پاکستان میں امن بھی تباہ ہوتا ہے اس وجہ سے. تو اگر تو جہاں تو پھر کوئی ایسا سلسلہ ہو نا جہاں پر کوئی غلطی ہو تو وہ سٹاپ ہو جائے ویڈیو، یہ اگر ہوتا ہے تو یہ سب سے اچھا ہے. لیکن میں جس بات کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ اگر میں وہ اب بعد میں وہ اب وہ میں بات کرنے لگا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ یہ لائیو والے اتنے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جتنے میرے جیسے یا کچھ اور لوگ جو ہے وہ جو یوٹیوبر ہیں وہ بھی اپنی ذات کا فائدہ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں ویوز مل جائیں گے. وہ بھی قوم کا فائدہ نہیں سوچتے ہیں، وہ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو ہیں دشمن بھی آج کے دور میں ہمیں لائیو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ذاکر پیچھے سے بات کرتے ہیں. لائیو والے تو جب لائیو بند ہوگی پھر کلپ نکالیں گے پھر اپلوڈ کریں گے. تو جو ہمارے اپنے ہیں وہ فوراً اسی ٹائم، جی آج کل فون میں سکرین ریکارڈر آ چکے ہیں تو انہوں نے فوراً وہ ریکارڈ کی اور اپلوڈ کر دی. تو ہم خود ہی اپنا جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پیجز پر جو ویوز مل رہے ہیں، ہمارے فیس بک پیج پر زیادہ ویوز آ جائیں گے، یا جو ہے ہمیں یوٹیوب پر اگر ڈالر مل جائیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس میں
ہم کوئی اچھی بات نہیں پھیلا رہے ہیں بلکہ ہم یہ ایک فتنہ پھیلا رہے ہیں، فساد پیدا کر رہے ہیں، تو اس کا ہمیں اجر نہیں ملے گا. ہمیں اجر ملے گا کہ ہم کسی کے ایپ پر پردہ ڈالتے ہیں، ہم اپنی قوم کے لیے کام کرتے ہیں. ہاں اگر کوئی غلط بات کرتا ہے، کوئی عقائد کے اگینسٹ جس کی وجہ سے ہمارے مذہب کی بدنامی ہو، اس کے اگینسٹ آپ ضرور ویڈیو کلپ جو ہے وہ نکالیں. لیکن اگر ہمارے ذاکرین کے جو ہے وہ کوئی کلپ ایسا ممبر پر جو ان کی کوئی آپس کی لڑائی ہے، یا کوئی بانی ایسا کلپ بناتا ہے کہ ذاکر صاحب نہیں پہنچ سکے یا یہ وہ، تو اس طرح کے کلپس کو اگر چھپا دیا جائے تو وہ بہتر ہے. بعد میں بانیان بھی، کیونکہ انسان کو غصہ ہوتا ہے، صحیح بات ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ اگر کسی ذاکر کو دعوت دی ہوئی تھی وہ ٹائم پر نہ پہنچے تو انسان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، جو اس کے احساسات ہوتے ہیں، میں ان کو سمجھتا ہوں. لیکن ہم اگر ممبر پر آ کر بیان کریں گے تو وہ اس سے دیکھیں وہ کلپ نکلے گا، پھر بانیان کیا کرتے ہیں، بعد میں ذاکرین اور بانیان کی صلح بھی ہو جاتی ہے، تو اس کو اگر فون کال پہ یا ویسے ذاکر کے ساتھ اس کو مل کے حل کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس طرح کے کلپس نہیں نکلنے چاہیے. اس کے علاوہ وہ کلپس جو فساد پیدا کرتے ہیں، جو ذاکر مولوی ہیں، جو بھی کوئی مومن ہے جو کسی بھی انسان کے عقیدے کو ٹچ کرتا ہے، دیکھیں آپ اپنے عقیدے پر کمپرومائز مت کریں، لیکن دوسروں کے عقیدوں کو جو ہے وہ ٹچ کرنے کا آپ کو قطعاً حق نہیں ہے. آپ کبھی کسی کے عقیدے کو ٹچ نہ کریں. آپ ہمارے تو بلکہ الحمدللہ ہمارے علماء اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کے جو عقیدے، جو دوسروں کے نظریات ہیں ان کا احترام کریں. تو آپ سب کو احترام کرنا چاہیے. تو ایسے کلپس نہیں نکالنے چاہیے. مومنین سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے، یہ سب سے پہلے کام ہم مومنین ہی کرتے ہیں، لائیو والوں سے بھی پہلے، کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کلپ نظر آتا ہے. ہاں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں دوبارہ کہ جو کوئی بھی ہمارے عقائد و نظریات کا جو ہے وہ جس کی وجہ سے ہمیں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے، جس کی وجہ سے ہمیں اسکول و کالجز میں جا کے جو ہے وہ شرمندگی ہے، اس کی ویڈیو آپ ضرور لگائیں اور اوپر ٹائٹل دے کے لکھیں کہ بھائی یہ جہالت ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں خود ایسا کرتا ہوں. لیکن جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں، جو ہمارے آپس میں ذاکرین کا مسائل چلتے ہیں یا ذاکر اور بانی کا مسئلہ چلتا ہے، اس کو کلپ کو نہیں نکالنا چاہیے. یا کوئی ایسا کلپ جس میں ہم کسی دوسرے جو ہے وہ فرقے کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم ٹچ کر رہے ہیں، ان کے قائد کو ٹچ کر رہے ہیں، ایسے جو کلپس ہیں ان کو نہیں نکالنا چاہیے. باقی لائیو والے سلسلے میں سید اقبال حسین شاہ صاحب جو ہے وہ جس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں، لیکن نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بند ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں جو چھوٹے موٹے نقصانات ہو رہے ہیں اس کے لائیو کے، اگر ہم نے مل کے کرنے ہیں، نہ لائیو والوں نے اکیلے کر سکتے ہیں، نہ کوئی ذاکر اکیلا کا، ہم سب اگر مل کر ذاکرین، مومنین، بانیان اور یہ لائیو والے بھائی اگر اس بات پر کمپرومائز کر لیں کہ اگر ہمارا کوئی ایسا کلپ آتا ہے جس کی وجہ سے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، یا کوئی ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں ان پر اگر کوئی ممبر پر بیان کرتا ہے، تو میرے خیال میں اس شخص پر بھی پابندی لگانی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کلپ کو نہیں باہر نکالنا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں لائیو والوں کے حق میں ہوں، لیکن جو اس کے نقصانات ہیں ان کو ہمیں دور کرنا ہوگا، اور نقصانات کوئی بھی اکیلا ایک شخص نہیں کر سکتا، یہ قومیں مل کر کرتی ہیں. اور جو لوگ قوموں کے لیے کام کرتے ہیں ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ لکھا جاتا ہے. کبھی بھی ٹی سی کرنے والے یا مشامت کرنے والے لوگ، یا صرف اپنی ذات کے لیے کام کرنے والے، اپنے خاندان کے لیے صرف کام کرنے والے لوگ جو ہے وہ بہت جلد وہ مرنے کے بعد ماری جاتے ہیں. لیکن جو لوگ اپنی قوم کے لیے کام کر کے جاتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کام کر کے جاتے ہیں، اپنے گاؤں، اپنے شہر یا کسی بھی خاص لوگوں کے لیے کام کر کے جاتے ہیں، انسانیت کے لیے کام کر کے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، ان کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے. وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، وہ لوگوں کی دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں. لوگ مرنے کے بعد بھی ان کے بلندی درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک ایسے انسان بنیں جو اپنی قوم کا فائدہ سوچے، اپنے ملک کا فائدہ سوچے، انسانیت کا فائدہ سوچے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہمیشہ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.